बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फिल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम असर हादिर और अहकाम दीन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हर दफ़ा हम एक टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। इस दौरान आपकी कॉल्स को भी इंटरटेन किया जाता है, आपके बराह रास्त सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देने की कोशिश की जाती है, आपकी क्यूरीज को भी एड्रेस किया जाता है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि आपको हर दफ़ा हम ये बताते हैं कि ये प्रोग्राम्स बाकायदा ARYQ TV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है असर हादिर और अहकाम दीन के नाम से। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम ना देख पाए हो, मिस हो गया हो, या देखा तो है लेकिन उसे दोबारा अच्छी तरह समझना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप जो असर हादिर और अहकाम दीन की प्लेलिस्ट खोलकर उसमें से प्रोग्राम देख सकते हैं ARYQ TV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आज नाज़रीन हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है, आज हमारा मौजू है तवहुम परस्ती। मुआशरे में हम देखते हैं कि तवहुम परस्ती बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, हालांकि किताब व सुन्नत में सराहतन इससे मना किया गया है। और जो ईमान वाला है, जो मुसलमान है, उसे तो बिल्कुल तवहुम परस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से और बाज़ औक़ात जो है वो बुरी सोहबत के असरात की वजह से लोगों के अंदर ये राह पा जाती है। और लोग बड़े बूढ़ों की बातें भी बाज़ औक़ात सुनी होती हैं, सुनकर वो तवहुम परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं, सुपरस्टिशियस बन जाते हैं। सुपरस्टिशन, तवहुम परस्ती और सुपरस्टिशस बन जाते हैं वो तवहुम परस्त। हालांकि तवहुम परस्ती की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में समझाया गया है, मना किया गया है इससे। कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लन युसीबना, महबूब फरमा दो कि हरगिज़ हमें नहीं पहुँचेगा इल्ला मा कातबल्लाहु लना, मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कातबल्लाहु लना, महबूब फरमाओ हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, हमें कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हुआ मौलाना, वही हमारा मौला है, वही हमारा कारसाज है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। तो देखें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में क्रिस्टल क्लियर है, कुरान में तालीम दी गई है कि हर किस्म की बदशगुनी और हर किस्म की तवहुम परस्ती की जड़ काट दी गई है, ये कहकर कि महबूब फरमा दो, प्यारे फरमा दो, हमें कोई मामला नहीं पहुँचेगा, अच्छा हो या बुरा हो, मगर ये कि वो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा मौला है, वही हमारा कारसाज है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। अब ये कहकर बता दिया गया है कि तवहुम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, ओहाम नहीं पालने चाहिए, किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। हम जब अपने मुआशरे को देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें वहम नज़र आते हैं। कोई कहता है जनाब काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अब ये काम नहीं होगा, तो वो रास्ते से ही बंदा पलट जाता है या कहता है ये काम करूँगा, ये काम नहीं होगा। और अगर बिल फ़र्ज जो है वो करने की तरफ जाता भी है तो दिल ही दिल में जो है वो वसवसे पालता रहता है। और अगर जो है खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नौबत आ जाए और बतकदीर इलाही कोई मामला हो जाए तो वो बस उसे काली बिल्ली की तरफ ही मंसूब करता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, इस वजह से मुझे ये तकलीफ़ पहुंची या इस वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। हालांकि बिल्कुल काली बिल्ली का आपके काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काली बिल्ली वो ऐसे ही जानवर है जैसे अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात हैं, ऐसी वो भी एक मखलूक है अल्लाह की, वो बेचारी अपने काम से जा रही है, उसे कोई आपके काम से उसका कोई लिंक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। वो आपके रास्ते से गुज़रे या कहीं से भी गुज़रे, उसके गुज़रने से, रास्ता काटने से कोई आपका काम नहीं कटता। हाँ, वैसे अगर उसने कोई जो है वो दूध का बर्तन है, उसमें दूध रखा हुआ है, उसने दूध पी लिया, या वैसे किसी चीज़ को उसने पाँव से बर्तन गिरा दिया, ये एक अलग चीज़ है, फिज़िकल कोई उसने कर दी तो कर दी। अदरवाइज़ कोई ऐसी नहूसत का तसव्वुर नहीं है, कोई ऐसे वहम की बात नहीं है, ना इसमें वहम करना चाहिए। अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए, इस तरह की बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस किस्म की बातों की कोई अहमियत है ही नहीं, ये इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये ख्यालात होते हैं, बस तवहुमात हैं, ख्यालात हैं, औहाम हैं, और बंदा ये ख्यालात पाल लेता है तो बाद
بعض اوقات وہ خیال پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ پختہ خیال بندے کے سامنے آ جاتا ہے، سامنے آتا تو اب کہتے ہیں میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بندہ جیسا گمان کرتا ہے تو اللہ سے اچھا گمان کرے گا تو بندے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں۔ اچھا گمان کریں گے آپ کے ساتھ باذن اللہ اچھا معاملہ ہوگا، برا گمان کریں گے تو اس کا وبال جو ہے وہ آپ ہی کے سر ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال شامل کرتے ہیں انہیں، اس کے بعد پھر جو ہے بقیہ گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں جی نے پوچھنا فرمائیے۔ تھا کہ بچہ اگر ڈراپ کرنا ہو تو بچیاں ہوں تو اس سے ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے، اور پھر وہ رضائی بہن بھائی میں پردے کے کیا کام ہوں گے بچیوں کے لیے نا اور ماں ٹھیک ہے، کے لیے؟ بچی اڈاپٹ کرنی ہے تو اسے جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہیں والدہ، ٹھیک ہے، اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس قسم کے اوہام کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ جو ہے وہ کھجلی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو جائے تو کہتے ہیں جو ہے وہ پیسہ آئے گا، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو کہتے ہیں جی پیسہ جائے گا۔ حالانکہ پیسے آنے اور پیسے جانے کا کوئی تعلق آپ کے ہاتھ کی کھجلی یا خارش کے ساتھ نہیں ہے۔ پیسہ جن چیزوں ذرائع سے آتا ہے انہی ذرائع سے آئے گا، اور جن ذرائع سے جاتا ہے انہی ذرائع سے جائے گا۔ آپ کی کھجلی یا خارش سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پیسے کا، نہ مال کا، نہ دولت کا۔ جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں مال کمانے کے، دولت کمانے کے، وہ ذرائع اختیار کریں گے، ان ذرائع سے جو ہے وہ آپ کو دولت ملنی ہے۔ اور جو خرچ کرنے کے ذرائع ہیں، جو خرچ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جاتا ہے بلا وجہ، ایسے نہیں کہ جی اب چونکہ جو ہے وہ خارش ہو گئی ہے الٹے ہاتھ کے اندر تو اب کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی جس میں پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ یہ وہم ہے، بالکل اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر کوا جو ہے وہ منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا، کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو اب کہتے ہیں جناب کوا منڈیر پہ آ کے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مہمان آئے گا، یا جو پردیس گیا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا سفر کر کے۔ بھائی کوے کو کیا پتہ اس بات کا؟ کوا کوئی غیب کی خبر تھوڑی جانتا ہے، غیب کی خبریں اللہ ہی جانتا ہے۔ کوے کو، وہ بے زبان جانور ہے، اسے کیا پتہ کہ جو ہے وہ کوئی مسافر ہے اس گھر میں، کوئی پردیسی ہے، کوئی مہمان ہے وہ آ رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے۔ کوا کوئی وہاں سے اس نے تھوڑی کوے کو بھیجا ہے بندے نے کہ جاؤ جا کے جو ہے خبر کر دو میری ایسی۔ کوے کو کیا پتہ، وہ تو ویسی اپنی روٹین کے مطابق اگر وہ آ کے بیٹھ گیا ہے منڈیر پر گھر کی اور اس نے کائیں کائیں کر دی ہے تو اس کی کائیں کائیں کا کوئی تعلق نہیں ہے مہمان کے ساتھ، اس کی کائیں کائیں کا کوئی تعلق نہیں ہے پردیسی مسافر کے واپس آنے کے ساتھ۔ یہ وجہ آپ دیکھیں کتنے ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوا منڈیر پہ آگے کائیں 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 کرتا ہے اور کوئی مسافر نہیں آتا، کوئی مہمان نہیں آتا، اور کوا کائیں کائیں کر کے بعض اوقات گزر جاتا ہے تو بھی کوئی مسافر نہیں آتا، کوئی مہمان نہیں آتا۔ ہاں کبھی آ بھی جاتا ہے لیکن وہ اس کے آنے کا تعلق کوے کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک اتفاق ہے کہ کوے نے آ کے جو ہے وہ کائیں کائیں کر دی یا منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا، ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں ہچکی آ رہی ہے، کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے اس لیے ہمیں ہچکیاں آ رہی ہیں۔ بھئی آپ کی ہچکی کا جو ہے وہ کسی کے یاد کرنے سے کیا تعلق ہے؟ کسی کے یاد کرنے سے ہچکی نہیں آتی۔ ہچکی آنی ہے جو اس کے میڈیکل اسباب ہیں، جو طبی اسباب ہیں، انہی اسباب سے ہچکی آتی ہے، چاہے جو ہے وہ کوئی آپ کو یاد کرے یا نہ کرے، اس کا ہچکی وچکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو لائن ڈراپ ہو گئی، آپ میں دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہچکی آتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کوئی یاد کر رہا ہے، ہچکی سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے یاد کرنے کا۔ اسی طرح بعض اوقات گھر میں جو ہے بلی وغیرہ کوئی اگر رونا شروع کر دے تو کہتے ہیں بلی کا رونا منحوس ہے، کوئی نحوست آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی۔ بلی کے رونے سے کوئی نحوست، کوئی مصیبت نہیں آنی۔ ہاں اگر آپ نے کوئی بلی پال رکھی ہے اور اس بلی پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو گناہ ہوتا ہے، جو معصیت ہوتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے اور اس پر آپ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کے نتیجے میں وہ رو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مصیبت آپ پر آنی ہے۔ وہ مصیبت آنی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، جو آپ گناہ کر رہے ہیں، جو معصیت کر رہے ہیں، اس کی نحوست آپ پر بہرحال ہونی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات آپ کے ڈسٹرب ہونے ہیں۔ لیکن فی نفس ہی بلی کے رونے سے کوئی تعلق نہیں ہے مصیبت کا۔
بلی بھلے جو ہے وہ ساری رات روتی رہے، اس کے رونے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر اس طرح بلی رو رہی ہے یا اور کوئی جانور ایسا ہے جو اس طرح رو رہا ہو، تو بہرحال اٹھ کے جو ہے وہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اور ہمدردی دیکھیں کہ اگر واقعی اسے کوئی زخم ہو رہا ہے، بیمار ہے، تو اگر آپ جو ہے اس کا علاج پراپر کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر دیں۔ بے زبان جانور کی بھی اگر آپ ان کی مرہم پٹی کر دیں گے یا اس کی تکلیف دور کریں گے اللہ کی رضا کی نیت سے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ثواب بندے کو حاصل کرنا چاہیے اور انسان کو ہمدرد ہونا چاہیے اور خلق خدا کے حق میں نافع ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، سب کو نفع پہنچائیں، انسانوں کو بھی نفع پہنچائیں، جانوروں کو بھی آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے بے اذن شرع۔ ہاں شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ جناب آپ جانور جو ہے وہ کاٹ کے جو حلال جانور ہے وہ کھاتے ہیں بھی آپ تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہاں آپ کا جو ہے یہ خود ساختہ تقوی نہیں چلے گا۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مرغی کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا، یا میں مٹن نہیں کھاؤں گا، یا میں بیف نہیں کھاؤں گا، اس وجہ سے کہ یہ جانور کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں، اور ان جانوروں کے جو فوائد ذکر کیے گئے ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم انہیں ذبح شرعی طریقے سے ذبح کر کے انہیں پکا کے کھا سکتے ہیں، اور وہ ہماری صحت کے لیے بھی اس کے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور یہ بالکل اس کی اجازت ہے۔ تو اس میں تو خیر ایسا نہیں کہ خود ساختہ کوئی جو ہے وہ تقوی دکھائے، باقی ویسے بے اذن شرعی تکلیف نہیں دینی چاہیے جانوروں کو۔ آپ جانور کو بھی بے اذن شرعی تکلیف دیں گے تو بہرحال آپ اس کے مسئول ہیں، آپ سے اس کا مواخذہ ہوگا، وہ بھی جرم ہے، کرائم ہے، گناہ ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں کہ سزا ملتی ہے اس بات پر۔ تو جانوروں کو بھی آپ نے تکلیف بے اذن شرعی تکلیف نہیں دینی۔ تو اس لیے اگر کوئی جانور گھر کے اندر آپ کے ہے اور وہ اگر رو رہا ہے اور وہ موذی جانور نہیں ہے اور قریب جانے سے آپ کو ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ضرر نہیں ہوگا، تو صورت میں آپ اس کی مرہم پٹی کر دیں، یا اگر وہ بھوک یا پیاس کی وجہ سے کر رہا ہے تو اسے آپ کچھ کھلا دیں یا پلا دیں، اور اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ادروائز ویسے اگر وہ خود ایسے ہی جانور رو رہا ہے تو صرف اس کے رونے سے، جبکہ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اسے تکلیف پہنچانے سے بے اذن شرعی، تو اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ لیکن ویسے جانوروں کو بھی اس طرح تکلیف دینی نہیں چاہیے، ایذا رسانی بہرحال نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو بات ہو گئی جو ہے بلی کے رونے کی، اور اسی طرح کے بہت سارے جو توہمات ہیں، کوئی چل رہا ہو تو کہتے ہیں پیچھے سے اگر آواز دے دیں گے تو جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز دینا یہ مینرز ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ تو بعض بزرگ منع بھی کرتے تھے کہ پیچھے سے کوئی اس طرح آواز دے تو یہ مناسب نہیں ہے، یا مڑ کے اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، وہ منع کرتے تھے مینرز ایٹیکیٹس کے خلاف ہونے کی وجہ سے، آداب کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے مینرز ایٹیکیٹس کے طور پر کوئی اگر اس سے بچتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے منحوس سمجھنا یا یہ نظریہ رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اس طرح کرنے سے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، یا اس طرح کرنے سے آدمی کا حادثہ ہو جائے گا، کوئی اسے تکلیف ہوگی، یا بیمار ہو جائے گا، یا گر جائے گا، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو یہ نظریات رکھنا یہ توہمات ہیں، یہ توہم پرستی ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ پھر لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے، میرا بولیں۔ بیٹا ناخن کھاتا ہے۔ ٹھیک میں نے ہے، سنا ہے کسی سے کہ ناخن کھانے کی وجہ سے روزگار نہیں ملتا، روزگار میں ٹھیک ہے، تنگی میں ہوتی عرض ہے۔ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو توہم پرستی معاشرے میں رواج پا گئی ہے تو بالکل غلط بات ہے، اور ان توہمات کے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ توہم پرستی کی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہمارا اس بارے میں ہمیں بالکل واضح تعلیمات دیتا ہے، بالکل کلیئر ہے، کلیریفائی ہونا چاہیے بندے کو، کرسٹل کلیئر چیزیں ہیں۔ یہ توہم پرستی بالکل غلط ہے، توہم پرستی کی کوئی حیثیت نہیں، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں، نحوست کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ نحوست صرف اور صرف کس چیز میں ہوتی ہے؟ نافرمانی میں۔ اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کام کی نحوست ہے، اور اس سے بھی اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو وہ نحوست ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔
باقی جو معاشرے میں توہمات کی مختلف مثالیں ہیں، کچھ میں نے عرض کر دی، کچھ اور بھی ہیں، جیسے جو ہے وہ سورج گرہن لگ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اگر جو پریگننٹ خاتون ہے اب اسے باہر نہیں نکلنا، اور باہر نکلے گی تو زچہ یا بچہ کو کوئی تکلیف پہنچے گی. بالکل غلط بات ہے. ویسے کوئی احتیاط کرتا ہے طبی نقطہ نظر سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کوئی اگر اس کے اندر نقصان ہے اور اس وجہ سے کوئی بچ رہا ہے یا بچ رہی ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ روحیں کار فرما ہیں یا اس کے کوئی سورج کے ساتھ خاص قسم کے کوئی اثرات ہیں، کوئی سورج میں ایسی کوئی تاثیر ہے اور اس سے جو ہے یہ نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس قسم کے یہ بالکل باطل نظریات ہیں. سورج گرہن کے اس قسم کے اثرات جو ایسے نہیں ہے کہ خود کمرے کے اندر ہی آپ موجود ہیں اور اس کے اندر یا گھر کے اندر ہے اگر جو ہے خاتون چلے گی یا کمرے سے باہر نکلے گی تو اس سے جو ہے وہ اسے نقصان پہنچے گا. ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا. شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاتون گھر کے اندر جو ہے وہ چل بھی سکتی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، لیٹ بھی سکتی ہے، باہر بھی جا سکتی ہے، اور جن ضرورتوں کے پیش نظر اسے باہر نکلنے کی اجازت ہے ان ضرورتوں کے پیش نظر بقدر ضرورت باہر نکلنے کی بھی اسے اجازت ہے شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ. تو لہذا توہم پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی طرح کوئی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ کسی میت کے ہاں چلی جائے تو مسئلہ، اسی طرح وہ خاتون کہیں چلی جائے تو مسئلہ، وہ کسی کے بچے کو گود میں اٹھا لے تو اس پہ جو ہے وہ آبجیکشنز الگ ہیں اور پھر لوگوں کے اندر توہمات الگ ہیں کہ معاذ اللہ کچھ ہو جائے گا بچے کو، خدا نہ خواستہ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس قسم کی باتوں پہ بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے، نہ اس قسم کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سفر کے معاملے میں بھی لوگوں کو بڑے جو ہے وہ توہمات ہیں. ماہ سفر چل رہا ہے، سفر المظفر کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نحوستوں کا، بلاؤں کا مہینہ ہے، تو وہ طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں اس کی نحوست دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. اور بالخصوص جو ابتدائی 13 دن ہوتے ہیں جسے وہ 13 تیزی کہتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف عمل کرتے ہیں. تو اگر وہ کوئی اچھا عمل بھی کر رہے ہوں، تو اگر کوئی عمل فی نفس سے ہی اچھا ہو لیکن انٹینشن بری ہو، نیت بری ہو، تو اس سے روکا جائے گا کہ اس بری نیت سے کرنا، برے اعتقاد سے کرنا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر سمندر کراس کرنا یا سورہ مزمل پڑھ کے اور وہ آٹے کی گولیاں بنا کے اور وہ اس نیت سے سمندر کے اندر ڈال کے مچھلیوں کو ڈالنا کہ یہ جو سفر کی نحوست ہے وہ نحوست اس عمل سے دور ہوگی، یا اور کوئی اس قسم کا نظریہ رکھنا کرنا، یہ نظریہ چونکہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، تو اس لیے اس نظریے کے پیش نظر ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا. ویسے سورہ مزمل پڑھنا جو ہے اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. ویسے مچھلیوں کو کوئی چیز کھلانا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، نیکی کا کام ہے. لیکن اس نیت سے کرنا اور یہ توہم پرستی رکھنا، نحوست کا نظریہ رکھنا اور اسے کاٹنے کے لیے ایسا کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس کی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری صاحب نے پوچھا تھا کہ پیروں نے ہمیں بتایا منگل کپڑے دھونے، نہ گھر میں جھاڑو لگانا ہے اور نہ ہی جو کسی کو ادھار یا کوئی چیز دینی ہے. منگل کو کپڑے دھونے، جھاڑو لگانے اور کسی کو جو ہے پیسے وغیرہ نہیں دینے منگل والے دن. کیا نہیں دینے؟ پیسے ہو گئے اور جھاڑو لگانا، مطلب ٹھیک ہے، کپڑے دھونا یہ من ہے. ٹھیک ہے، بولا یہ نہیں کرنا ہے. اور بس یہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے ایک سوال ہے میرا. میں لاہور میں رہتی ہوں. بیوی وہ مزار پہ میں جانا چاہتی ہوں، میں جا سکتی ہوں؟ مزار پہ جانا چاہتی ہیں؟ اور ایک میرا یہ سوال ہے، 40 سال ہو ٹھیک ہے، گئے اور میں تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف ہے میری زندگی بالکل. دوسرا سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں. توہم پرستی سے خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ماہ سفر کے اندر بھی کوئی جو ہے نحوست نہیں، کوئی بلا نہیں، کوئی مصیبت نہیں، بلکہ باقاعدہ حدیث شریف کے اندر ہے لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری خود بخود اڑ کے نہیں لگتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا حامہ کی کوئی نحوست نہیں ہے. حامہ کی مختلف متعدد تفسیریں ہیں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ذکر کروں گا. ولا سفرا، اور سفر جو ہے
اس کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ لا سفرہ کی بھی متعدد جو ہے وہ توضیحات ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ سفر کی نحوست کی کوئی حیثیت نہیں، ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مہینے ہیں اسی طرح سفر بھی ایک مہینہ ہے، وہ مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ مہینہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے تو ماہ سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات راہ پا گئی ہے اور بلکہ بیٹھ گئی ہے ان کے ذہنوں میں کہ ماہ سفر جو ہے منحوس ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جب سفر کا نام لیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سفر المظفر۔ مظفر کا معنی ہوتا ہے، مظفر ظفر سے ہے، ظفر کہتے ہیں فتح کو، اور مظفر معنی جو فتح یاب، منصور۔ تو وہ سفر کے ساتھ یہ لفظ لگا کے اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو بیٹھ گئی ہے، جو غلط نظریہ بیٹھ گیا ہے نحوست کا، یہ نظریہ دور ہو جائے، ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے، اس لیے اس کو یوں بولا یا لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست کسی قسم کی نہیں ہے۔ باقی جو گھڑنے والے ہیں، روایتیں گھڑنے والے، وہ تو باقاعدہ روایتیں بھی اس پر گھڑ لیتے ہیں، اور اس پہ بھی ایک روایت اگر انہوں نے گھڑی ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے بول رہی ہوں جی فرمائیے۔ اور میرا سوال یہ ہے بھائی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بلی کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں ذرا گائیڈ کیا جائے کہ اگر گھر میں ہم لوگ صدقہ دیں تو کیا وہ ضروری ہے کہ ہم گوشت وغیرہ دیں یا ہم کسی کو پیسے دے دیں یا کھانا بنا کے صدقہ کر دیں؟ اس سلسلے میں ذرا مہربانی سے ذرا گائیڈ کر دیجیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ویسے یہ جو بلی کے رونے کا معاملہ، یہ تو اگر آپ نے پروگرام کے شروع کا حصہ دیکھا ہو تو میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتا دیا ہے کہ جو بلی کے رونے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات میں نے ذکر کر دی ہیں، اور آپ دوبارہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی جو آپ کا دوسرا جز ہے صدقہ دینے کے والے سے، وہ انشاءاللہ جب میں آخر میں کالرز کے جوابات شامل کروں گا سوالات کے، تو اس میں آپ کے جواب کو ذکر کرتا ہوں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگوں نے تو باقاعدہ روایات تک گھڑ لی، اس بارے میں ایک باقاعدہ حدیث گھڑ لی کسی نے کہ جو اس کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے ماہ سفر کے جانے کی بشارت دے، خوشخبری دے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اس پہ جنت واجب ہے۔ من بشرنی بخروج سفرہ، کہ جو مجھے یہ بشارت دے کہ سفر چلا گیا سفر کا مہینہ، تو بندہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے، اس روایت کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ باقاعدہ محدثین جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، جنہوں نے حدیث کے مجموعے ترتیب دیے ہیں، وہ جب موضوعات پہ باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں تو وہاں بتاتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے، باطل ہے، بے اصل ہے، من گھڑت ہے، کسی نے خود سے گھڑ کے سے حضور جان عالم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضور جان عالم علیہ السلام سے جو ثابت ہے، جو صحیح حدیث ہے، لا سفر، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سفر کی نحوست کی کوئی حیثیت نہیں، اور بلکہ حضور جان عالم علیہ السلام نے تو واضح فرمایا ہوا ہے، یہ بدشگونی لینے سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا بدشگونی لینا، کہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، لوگوں سے بدشگونی لیتے تھے، چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے، اور جب سفر پہ جانا ہوتا تھا یا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو باقاعدہ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف کو جاتا تو کہتے تھے یہ اچھا شگون ہے، اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑتا تھا تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ برا شگون ہے، بائیں طرف جا رہا ہے۔ اسی سے جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ طیارہ، طیارہ بدشگونی کو کہتے ہیں، اور طیارہ ویسے یہ پرندوں کی پرواز سے ہی طیارہ کا لفظ نکلا ہوا ہے، تو بنیادی کنسیپٹ اس کے پیچھے وہ ہے، لیکن مطلق اب ہر قسم کی بدشگونی کو طیارہ کہا جاتا ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا لا طیارہ تھا، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ دوسری جگہ تو سرکار علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، 3 دفعہ انہوں نے یہ دہرایا کہ طیارہ جو ہے بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پھر آگے یہ بھی بتائیے، آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول، وہ کہتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ یذھب بالتوکل، کہ ہم میں سے ہر کسی کے دل میں کوئی وہم آ جاتا ہے، کوئی خیال آ جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اللہ توکل کی برکت سے وہ دور کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا خیال آ جائے، کوئی برا شگون آ جائے
جائے تو اس برے شگون کو دل میں بٹھانا نہیں چاہیے، اسے جھٹک کر اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر گزرنا چاہیے، وہ دور ہو جاتی ہے، اس کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ دل میں بٹھانا اس کو، اور یہ چونکہ منع ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، تو جب گناہ کریں گے تو گناہ کی نحوست ہے، ان چیزوں کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کالر میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے اسے بند کر دیجئے تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ پراپر ہمیں سنائی دے اور ہماری بات آپ کو سنائی دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ منت کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ جو لوگ اکثر منتیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ خواتین کا مزار پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ حدیث تک گھڑ لی اور اسے خود سے جو ہے وہ بنا کر سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ماہ سفر کے حوالے سے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی، جانے کی بشارت دے، خوشخبری سنائے، تو میں اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت سناتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ روایت گھڑ لی باقاعدہ محدثین جنہوں نے احادیث پر کام کیا ہے۔ تو ایک اصطلاح ہے حدیث کی موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایت کو، جو فیبریکیٹڈ ہو، جو کانکوکٹڈ ہو، جو کسی نے بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہو، تو اسے کہتے ہیں موضوع۔ تو محدثین نے اس پر بھی کام کیا ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں پوری موضوعات پر، کہ جس میں اندر انہوں نے وہ روایتیں جمع کر دی ہیں جو لوگوں نے گھڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں۔ یعنی یہ ہمارے محدثین کی محنتیں ہیں کہ جو حدیث سرکار علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں انہوں نے وہ بھی جمع کی ہیں، جو حسن سند سے ثابت ہیں وہ بھی جمع کی ہیں، جو ضعیف سندوں سے ثابت ہیں وہ بھی جمع کی ہیں، اور جو من گھڑت روایتیں وہ بھی جمع کی ہیں، اور سب کو انہوں نے کلاسیفائی کیا ہے، باقاعدہ کلاسیفیکیشن کر کے الگ الگ کر کے بتا دیا، نکھار کر بتا دیا یہ بات سرکار علیہ السلام کی طرف اسے منسوب کرنا ٹھیک ہے اور اسے ٹھیک نہیں۔ تو موضوعات پر جو کام کیا ہے محدثین نے، اس میں باقاعدہ جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس روایت کو بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بعض محدثین باطل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض لا اصل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، بعض کہتے ہیں من الموضوعات، یہ موضوعات میں سے، بعض سیدھا سیدھا کہتے ہیں موضوع، کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، بہت کتاب و سنت کی تعلیمات کے بھی منافی ہے، سرکار علیہ السلام کے جو باقاعدہ الفاظ جو صحیح ثابت ہیں ان کے بھی خلاف ہے بات۔ تو حضور نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، تو ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ بدشگونی لینا بھی غلط ہے، بدشگونی کی وجہ سے کام چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من ردت الطیرہ من حاجت فقد اشرک، جسے بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ تو جب یہ سنا تو سن کر جو ہے لوگوں نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر تو بس تیری ہی طرف سے ہے، اور کسی بھی بدشگونی کا یا کسی چیز کا جو اثر ہے وہ بھی تیری ہی طرف سے ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ لے، یہ دعا کہے۔ یعنی سرکاری صاحب نے باقاعدہ اسے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ جو بدشگونی کی وجہ سے کام شروع کرا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اب بعض محدثین کہتے ہیں یہ تشدیداً و تغلیظاً کہا ہے، ڈرانے کے لیے کہ یہ کام شرک کی طرف لے کے جا سکتا ہے یا یہ شرک خفی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعتقاد رکھے ذاتی تاثیر کا، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ جس طرح اللہ کی تاثیر اللہ مؤثر ہے، ایسے ہی وہ جس چیز سے وہ بدشگونی لے رہا ہے اس کے اندر بھی ایسی کوئی تاثیر ہے، تو پھر تو یہ شرک جلی ہے، سیدھا سیدھا شرک ہے۔ بہرحال یعنی حدیث میں اس کو ایسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ اس سے بچنا ہے، اور پھر اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو کفارہ بھی بتا دیا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اور دعا بھی کیا مانگے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ تو یہ جو الفاظ دیکھیں ان پہ غور کریں کہ یہ جو دعائیں ہمیں تعلیم کی جاتی ہیں ان کے معانی اور مفاہیم میں بھی غور کرنا ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی کی جا رہی ہوتی ہے، کہ ان کے معانی اور مفاہیم ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس سے رجوع کرنا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے، اور یہ بات اپنے دل میں ہم نے بٹھا لینی ہے، ذہن میں راسخ کر لینی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو خود قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو
کو کافی نہیں، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہی اسے کافی ہے، اللہ اسے کافی ہے. تو بندے کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے. ایک دوسری روایت حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کوئی جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو فلیقل، وہ کیا کہے، وہ یہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع بالسیئات الا انت، کہ اے اللہ کوئی بھی اچھائی نہیں لاتا مگر تو ہی، کوئی بھی برائی دور نہیں کرتا مگر تو ہی. تو یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اور ولا حول ولا قوت الا بک، اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی قوت نہیں مگر تیری ہی طرف سے. یہ دعا بھی تعلیم فرمائی گئی ہے. تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور بدشگونی نہیں لینی چاہیے، کسی بھی قسم کی توہم پرستی میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب ہم کالرز کے جوابات کی طرف آتے ہیں. ہم سے سوالات پوچھے گئے. پہلا سوال جو ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ بچہ اگر اڈاپٹ کرنا ہو، بچی ہو، تو کیا اسے جو ہے وہ دودھ پلا کے جو ہے وہ رضاعی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ پردے وغیرہ کے معاملات نہ ہو؟ تو جی کیا جا سکتا ہے، اچھی بات ہے، اور اس طرح کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے پھر وہ پردے وغیرہ کے معاملات، کیونکہ جب آپ کسی کی بچی کو اڈاپٹ اس طرح کریں گے تو جب وہ بالغ ہوگی تو بالغہ ہونے کے بعد وہ نہ محرم ہوگی. اگر اس کے ساتھ آپ کا اور کوئی محرم والا رشتہ نہیں ہے تو وہ نہ محرم ہونی ہے. تو اسے محرم بنانے کے لیے اگر اس طرح بچی ہے، نو مولود بچی ہے، اور مدت رضاعت کے اندر اسے اگر جو ہے وہ دودھ پلا دیا جاتا ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا اور پھر پردے کے مسائل بھی نہیں ہوں گے. لیکن مدت رضاعت کے اندر یعنی 2 سال کی عمر جو ہے بچی 2 سال کی، اس کے اندر اسے دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ 2 سال سے زائد پلانا درست نہیں، اور اگر پلا دیا 2 سال سے اوپر تو 2.5 سال کے اندر مدت رضاعت ثابت ہوتی ہے. 2.5 سال کے بعد مدت رضاعت ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی نے 2.5 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے بچی کی، اب اگر دودھ پلا بھی دیں گے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرا بیٹا ناخن کھاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناخن کھائے تو اسے روزگار نہیں ملتا، تو اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں ویسے تو ناخن کھانا بری بات ہے، مینرز ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور اسی وجہ سے فقہا مکروہ کہتے ہیں. تو یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اور طبی نقطہ نظر سے بھی جو ہے وہ اسے نقصان دہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے تو اس سے بچنا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن رہ گئی یہ بات کہ اس سے روزگار نہیں ملتا یا اس سے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں ہوئی. یہ ایسے ہی غلط فہمی ہے، مس کنسیپشن ہے. اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے. باقی ایک کتاب ہے ابو حیان التوحیدی کی البصائر والذخائر، اس میں یقالو کہا جاتا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ بندہ بھی بہت بات کا ہے اور خود اس بندے پہ بھی بہت سی جرح علماء نے کر رکھی ہے. تو ایسی بے سند بات، اور وہ بھی یقالو کہہ کے صیغہ تمریز کے ساتھ، وہ بھی کہ کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں. تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اگر ناخن کھاتا ہے تو ناخن کھانے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ روزی ختم ہوتی ہے، روزگار نہیں ملتا. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ مکروہ ہے، بالکل مکروہ ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، مینر ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی خلاف ہے. نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. طبی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے، بچنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. باقی اس کا روزی میں بے برکتی سے کوئی تعلق نہیں. پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ گھروں کے اندر حروف مقطعات یا سورہ یاسین وغیرہ کے تغرے لگائے جاتے ہیں، تو کیا اس کی طرف اگر ہم پاؤں کر لیں تو یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، یعنی جتنا آپ ادب کا مظاہرہ کریں اتنی اچھی بات ہے. لیکن بالفرض اگر حروف مقطعات اور سورہ یاسین وغیرہ کے تغرے اونچی جگہ لگے ہوئے ہیں اور پاؤں آپ کر رہے ہیں نیچے کی طرف ضرورت کے پیش نظر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. کعبہ مشرفہ کی سمت پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ کعبے کی سمت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے نہیں، کعبے کی وجہ سے جو ہے وہ پاؤں کرنا منع ہے. لیکن اگر جو ہے کعبہ مشرفہ کی سمت نہیں ہے، کسی اور سمت لگے ہوئے ہیں اور اونچی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں نیچے کی طرف ہیں، اس کے بالکل برابر نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے. باقی کوئی اگر ویسے ادب کے لیے بچتا ہے تو بچنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے ادب کرنا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر نے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا بیوی کو کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ جو آزاد ہے وہ تم میری طرف سے آزاد ہو، یہ الفاظ کنایہ کہلاتے ہیں. یعنی ایک صریح الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جو متعدد معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی پھر مختلف قسمیں ہیں.
آزاد ہو کہنا یہ کنایا کہ اس قسم میں شمار ہوتا ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جو جواب کے لیے متعین ہے۔ تو اسی لیے فقہائے کرام اس کے بارے میں تصریح فرماتے ہیں کہ اگر مذاکرہ طلاق کے وقت یہ الفاظ بولے، طلاق کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اس وقت یہ الفاظ بولے، یا غصے کے عالم میں یہ طلاق کے الفاظ یہ والے بولے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تو نیت ہو یا نہ ہو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک طلاق بائن اس سے واقع ہو جاتی ہے ایک دفعہ یہ لفظ بولنے سے۔ اگر اس طرح بولا ہے تم میری طرف سے آزاد ہو، نیت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے اگر مذاکرہ طلاق ہے اور غصہ ہے، کیونکہ جو مذاکرہ وہ الفاظ کنایا کہ جو جواب کے لیے متعین ہوتے ہیں ان کے اندر اگر غصے کے عالم میں بولا گیا ہو یا مذاکرہ طلاق کے وقت بولا گیا ہو تو پھر نیت کے بارے میں تفتیش نہیں کی جاتی، نیت نہیں پوچھی جاتی، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اگر شوہر نے غصے کے عالم میں کہے تھے یہ الفاظ یا مذاکرہ طلاق کے وقت کہے تھے تو پھر طلاق واقع ہو گئی۔ اب بھلے کہتے ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک طلاق بائن واقع ہوئی ہے، 2 طلاقوں کا حق ابھی ان کے پاس باقی ہے جبکہ ایک ہی دفعہ یہ کہو۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ منگل کو کپڑے دھونا، منگل کو جھاڑو دینا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نحوست ہوتی ہے۔ منگل بھی دیگر دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس دن میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طرح دیگر دنوں میں جھاڑو دے سکتے ہیں منگل کو بھی جھاڑو دیا جا سکتا ہے، جس طرح دیگر دنوں میں کپڑے دھو سکتے ہیں منگل کو بھی کپڑے دھو سکتے ہیں۔ بعض لوگ جمعے والے دن کپڑے دھونے کا بھی اس طرح بولتے ہیں، جمعے والے دن بھی کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جمعے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا مدار پہ جانے کے والے سے، تو یہ انشاءاللہ مدار پہ جانے کی جو تھوڑی تفصیلات ہیں تو یہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔